बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज़ कबल मिर्ज़ा जेहलमी की एकेडमी के बाहर से एक नौजवान को, एक लड़के को पकड़ा गया इस इल्ज़ाम में कि इसने मिर्ज़ा जेहलमी के ख़िलाफ़ कत्ल का मंसूबा बनाया था और फिर उस लड़के को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया। तकरीबन 12 घंटे के बाद 12 घंटे अपनी हिरासत में रखा और 12 घंटे अपनी कस्टडी में रखने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया और अपनी कस्टडी में, अपनी हिरासत में रख के उससे कुछ वीडियो बयानात भी मिर्ज़ा जेहलमी के लोगों ने लिए और उस लड़के पर FIR करवा दी गई और FIR में 4 उलमा के 4 मुफ्तियों के नाम भी ज़िक्र किए गए और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये 4 मुफ्ती वो हैं जिन्होंने इस लड़के मुदस्सर अशरफ को उकसाया और उबारा है और कहा है कि तुम जाओ और जाके मिर्ज़ा जेहलमी को कत्ल करके आओ, तुम्हें जन्नत मिलेगी। और साथ ये भी कि ये मुफ्ती इस लड़के को पैसे देते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। FIR हुई और FIR में इन मुफ्तियों के उलमा के नाम भी है, जिसमें मेरा नाम भी आया। इस सिलसिला में हमने बेहम्दि ताला कानूनी चाराजोई करते हुए लीगली तरीका इस्तेमाल किया। सबसे पहले मैंने अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाई ताकि हम इंक्वायरी और तफ्तीश को ज्वाइन कर सकें। अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद मैंने तफ्तीश को ज्वाइन किया और ख़ुद बाकायदा हम जाके तफ्तीशी अफसरान के सामने पेश हुए और कहा कि हमारी आप खुले दिल से तसल्ली करके तफ्तीश करें और हमारी किसी तरीके से इस लड़के मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ के साथ कोई राबता, कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता आप देखें कोई साबित होता या नहीं होता। तो इस सिलसिला में आला अफसरान पुलिस के जो हैं उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी और उन आला अफसरान की कमेटी की मौजूदगी में हमें भी बुलाया गया। तकरीबन 3-4 हमारी जो ना वो वहाँ सिटिंगें हुई हैं, नशिस्तें हुई हैं और मिर्ज़ा जेहलमी का जो मुद्दाई है नदीम रियाज, इसको भी बुलाया गया, इसके साथी भी, हम भी बैठे और तफ्तीशी अफसरान की मौजूदगी में उन्होंने मुकम्मल तफ्तीश की। हमारे मोबाइल फ़ोन और हमारा व्हाट्सअप कॉल वगैरह सारी CDR निकाल के उन्होंने मुकम्मल अपनी तसल्ली की और मिर्ज़ा जेहलमी के मुद्दई से उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है इन मुफ्तियों के, इन उलमा के ख़िलाफ़, कोई प्रूफ, कोई सबूत ऐसा जिससे ये साबित होता हो कि मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ के साथ इन मुफ्तियान किराम जो है इनका कोई आपस में कोई रबत, कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता, कोई किसी किस्म का सबूत, प्रूफ। मिर्ज़ा जेहलमी के मुद्दई ने आला अफसरान की मौजूदगी में इस बात का इकरार किया कि मेरे पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है और हमारे पास सिर्फ इतना जो ना सबूत है कि वो मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ जो है उसने बयान दिया है और वो मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ का बयान इन्होंने 12 घंटे अपने पास रख के उसके मुंह में लुकमा डाल के उसके मुंह से लुकमा निकलवाया है। जबकि CDR उन्होंने चेक की, बाकायदा हमारे फ़ोन कॉल्स और बाकायदा व्हाट्सअप सारा कुछ तफ्तीशी अफसरान ने चेक किया है। मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ के साथ हमारा किसी किस्म का कोई रिलेशन, कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता, कोई उसके साथ मेल मुलाकात, कोई टेलीफोनिक रब्ता, कोई व्हाट्सअप के थ्रू रब्ता, कोई किसी किस्म का कोई जान पहचान साबित ही नहीं हो सकी। अब इल्ज़ाम इनकी तरफ से था और मुतज़ाद दावे किए गए। एक तो ये कि ये कहते हैं कि तुम मिर्ज़ा को कत्ल करके आओ, तुम्हें जन्नत मिलेगी, और दूसरा इसके मुतज़ाद एक दावा ये किया गया कि ये उसको पैसे देते हैं, जबकि ये बिल्कुल सारी चीज़ें हकीकत के बरक्स थीं। हमने बेहम्दि ताला कानूनी तरीके से इस सबसे पहले जंग को लड़ा और अल्लाह के फजल करम से पुलिस की तरफ से बंदा नचीज़ मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी को क्लीन चिट दी गई है और उन्होंने बाकायदा तौर पे अपना बयान जज के सामने पेश कर दिया है और रिकॉर्ड पेश किया है कि इनका मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़, वास्ता और कोई राबता साबित नहीं है और इनके ख़िलाफ़ कोई प्रूफ और कोई एविडेंस मिर्ज़ा का मुद्दई पेश नहीं कर सका। यहाँ तक तो थी ये एक कानूनी और लीगली हवाले से मुख्तसर रिपोर्ट उन अहबाब के लिए जो हमसे मोहब्बत करते हैं, वीडियोस को देखते हैं और बिलखुसूस उन लोगों के लिए भी जो मिर्ज़ा जेहलमी के चाहने वाले हैं और बिला वजह मिर्ज़ा जेहलमी के इस प्रोपेगेंडे की बुनियाद के ऊपर बदगुमानी और गुनाह के मुर्तकब हो रहे हैं। क्योंकि मिर्ज़ा जेहलमी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया है कि इन उलमा से अपने
جو فالورز ہیں اور دیگر لوگ ان کو متنفر کیا جائے، نیوٹرل لوگوں کو بدظن کیا جائے اور علماء کی نفرت ان کے دلوں میں ڈالی جائے کہ دیکھیں یہ اوچے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں میرے خلاف، میرے علمی دلائل کا جواب نہیں دے سکتے پوری، اور اپنی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے مرزا نے یہ پراپوگنڈا کیا اور اللہ رب العزت نے یہ پراپوگنڈا مرزا کا بالکل ناکام اور فیل کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو نا وہ عزت سے سرخرو کی ہے اس اعتبار سے کہ ہمارا اس ملزم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ، کوئی مرزا کے مدعی کی طرف سے ہمارے خلاف کوئی ایویڈنس جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکا۔ اچھا، اس کے بعد جو رہ گئی بات سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب کی، تو چونکہ انہوں نے بھی پری ریسٹ بیل کروائی تھی، ان کی بیل کنفرم ہو گئی اور ان کے خلاف بھی مرزا کا مدعی کسی قسم کا کوئی ایویڈنس اور کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا جیسے ان کا کوئی جرم ثابت ہوتا ہو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ مرزا کے مدعی کی طرف سے یہ دعویٰ ضرور کیا گیا ہے اور اس پر پھر آگے بات انشاءاللہ چلے گی، اور وہ یہ ہے کہ مرزا کے خلاف سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے ایک فتویٰ لکھا ہے، اور وہ فتویٰ جو ہے وہ کیا ہے، وہ فتویٰ اس بات پہ لکھا ہے کہ مرزا جیلمی نے ایک عرصہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کیا، نعوذ باللہ تعالی۔ پھر اس کو کبھی ڈیفینڈ کرتا ہے، کبھی اس کے خلاف، کبھی مختلف متضاد قسم کے بیانات اس نے دیے۔ مفتی صاحب نے مکمل ساری ڈیٹیل اس کی ویڈیوز کے کلپس، حوالہ جات سارے نوٹ کر کے اس کے اوپر ایک مکمل فتویٰ تحریر کیا اور ترتیب دیا، اور اس میں بھی سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے ہرگز ایسی کوئی بات نہیں کی جس میں یہ کوئی ثابت ہوتا ہو کہ انہوں نے کسی کو ورگلایا ہو یا اکسایا ہو کہ بھئی آؤ اور اس مرزے کو قانون ہاتھ میں لے کے قتل کر دو، ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے فتوے کے آخر میں یہ بات کی ہے کہ میرا مطالبہ ہے اور میری اپیل ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انتظامیہ ہیں، FIA ہے، ان سے اپیل ہے کہ وہ اس پر قانونی اس کا نوٹس لیں۔ انہوں نے قانون کے حوالے کیا سارا فتویٰ لکھنے کے بعد، یہ ساری مختصر اس کی جو مختصر اس کی جو روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ لہٰذا مرزا جیلمی کا مدعی کوئی بھی دلیل اور ایویڈنس ہمارے خلاف پیش نہیں کر سکا، اور یہ بات مرزا جیلمی کے مدعی کی بدنیتی پر دلیل ہے۔ جب میں ذاتی طور پہ اس مسئلے میں اور اس مقدمے میں کسی صورت میں میرا کوئی توقع نہیں بنتا، اس میں مرزا جیلمی کے خود اپنے فالورز مان رہے ہیں کہ یار اس FIR میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا نام جو ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے پہلے اس پر بیانات ریکارڈ کروائے ہیں، وہ تو ماورائے عدالت قتل اور قانون کو ہاتھ میں لینے کے جواز کے قائل ہی نہیں ہیں۔ بحمد اللہ میرے بیانات موجود ہیں، اور پولیس نے وہ بیانات دیکھے ہیں، انہوں نے وہ سارے جو نا وہ پروف لیے ہیں، دیکھے ہیں بیانات، اور ان بیانات کی روشنی میں اور پھر باقاعدہ ہمارے CDR سارا نکلوایا، موبائل سارے انہوں نے چیک کیے، کسی قسم کا کوئی پروف ثبوت نہیں مل سکا۔ اب اس کے باوجود مرزا جیلمی کے مدعی کا میرا نام اس FIR میں شامل کرنا یہ کھلی اور واضح طور پہ ان کی بدنیتی ہے، صرف لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت بھرنے کے لیے اور ان کو بدگمان اور بدظن کرنے کے لیے علماء سے، مجھ سے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے جو علمی جوابات مرزا جیلمی کو ہمارے اس پلیٹ فارم سے جا رہے ہیں، مرزا جیلمی کی طبیعت جو نا اس سے بالکل پریشانی کا اس کا اظہار بالکل ٹپک ٹپک کے سامنے واضح نظر آتا ہے۔ اس کا جو انداز ہے بولنے کا، کبھی مجھے منافق کہتا ہے، کبھی بے ایمان کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ میری طرف سے مرزا جیلمی کے بارے میں کوئی ایسا کوئی لفظ آپ میرے کسی بیان میں نکال کے دکھائیں، کوئی سوکیانہ انداز ہو، کوئی بازاری زبان استعمال کی ہو، ہرگز نہیں۔ پر علمی طور پہ جواب دینے کے تو ہم پابند ہیں اور وہ دے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جب ہم علمی طور پہ مرزا کو موت دے چکے ہیں، مات بھی دے چکے ہیں اور موت بھی دے چکے ہیں علمی طور پہ، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز اور اس طرح کا کوئی اقدام کریں؟ ہم کیوں کریں گے؟ ہم ضرورت نہیں ہمیں، اور اس کو ہم جائز بھی نہیں سمجھتے۔ اور اس کے علاوہ مرزا نے اس بات کو اپنے بیان میں اپنی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے کہا کہ دیکھیں یہ ان مولویوں کے اور ان مفتیوں کے ویڈیو میں بیانات اور ہوتے ہیں، اور یہ بعد میں بچوں کو استعمال کرتے ہیں، ہینڈلر ہیں بچوں کے۔ کون؟ میں ہینڈلر ہوں، یعنی میں نے اس کو بھیجا ہے، تو ثبوت پیش کرو۔ یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ اس مدثر اشرف کو ان مفتیوں نے، اور مطلب میں نے بھی، چونکہ میرے بیانات موجود ہیں نا اس سلسلہ میں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، میں نے بھیجا، کوئی ثبوت پیش کرو۔ یہ تو تمہارا افتراء ہے، بہتان ہے۔ اس طرح تو کوئی بندہ کسی کے اوپر بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ فلاں بندہ میرا چور ہے، فلاں بندہ میرا مجرم ہے۔
کیا اسلام کے قانون شہادت کی روشنی میں تم اس بات کو ثابت کر سکتے ہو؟ پولیس نے تو باقاعدہ بیان ریکارڈ کروا دیا، وہاں ریکارڈ دے دیا ہے جج کے سامنے کہ ان کا کوئی کسی قسم کا اس کے ساتھ ریلیشن ثابت نہیں ہے۔ اب ہم شریعت مبارکہ کی روشنی میں اس مسئلے کو دیکھیں گے، کیونکہ مرزا جیلمی جو ہے وہ علمی کتابی ہونے کا دعوے دار ہے۔ ہم چونکہ دین کی بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کا قانون شہادت کیا ہے، اسلام کا ضابطہ اور قانون اس سلسلہ میں کیا کہ کیا جو بندہ بھی کسی کے خلاف منہ اٹھا کے دعویٰ کر دے تو اس کے دعوے کی بنیاد پہ کسی کو مجرم قرار دیا جائے گا؟ کیا ایسے ہی ہے؟ بالکل ہرگز ایسے نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں ایک بہت بڑا عظیم قانون بیان فرمایا، جو کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور کتب ستہ اور دیگر کتب احادیث میں واضح طور پر صحیح احادیث موجود ہے۔ ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ریفرنس پیش کر کے دو حوالے محدثین کے اس پر پیش کروں گا، جس سے بات بالکل بحمد تعالیٰ واضح ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کے اندر 4552 نمبر 4552 نمبر حدیث ہے، 4552 حدیث نمبر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ دو عورتیں تھیں، ایک مکان میں یا ایک خیمے میں موزے سی رہی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو ایک عورت کے ہاتھ پر موزے سینے والا سوا کسی نے چبو دیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ یہ سوا مجھے فلاں نے چبویا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اسلام کا ایک قانون بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو یعطى الناس بدعواہم لذهب دماء قوم واموالہم، اگر کسی کے دعوے کی وجہ سے لوگوں کو دے دیا جائے، یعنی مدعی کے دعوے کی وجہ سے جو اس نے دعویٰ کیا اس کو وہ دے دیا جائے، تو لوگوں کے خون، قوم کے خون اور ان کے مال چلے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، پھر تو کچھ پیچھے بچے گا نہیں۔ جو بندہ چاہے گا اٹھ کے کسی کے خلاف دعویٰ کر دے گا۔ اور فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کو اللہ کا خوف دلاؤ، اور اس پر ان الذین یشترون بعہد اللہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 پڑھو، پس اسے اللہ رب العزت کا خوف دلاؤ۔ اور اس نے اعتراف کر لیا۔ فقال ابن عباس قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الیمین علی المدعی علیہ، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یمین یعنی قسم مدعا علیہ کے اوپر ہے۔ اور یہی حدیث السنن الکبری للبیہقی میں امام بہقی لے کے 21201 نمبر حدیث ہے، اور اس میں متن یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، البینۃ علی المدعی یعنی دلیل، ایویڈنس، پروف، ثبوت یہ مدعی دعویٰ کرنے والے نے دینا ہوتا ہے، والیمین علی من انکر، اور مدعا علیہ کے اوپر قسم ہوتی ہے۔ سب سے پہلا شریعت کا حکم متوجہ ہے مدعی کی طرف جو دعویٰ کر رہا ہے، کیا کہ تم نے دعویٰ کیا، اس پر پروف پیش کرو، ثبوت پیش کرو، ایویڈنس لے کے آؤ۔ اگر وہ ثبوت اور پروف پیش نہ کر سکے، اور مرزا جیلمی کا مدعی اعلیٰ افسران پولیس کے جو ہیں ان کے سامنے اس بات کا اقرار کر چکا کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے سوائے اس ملزم مدثر اشرف کے بیان کے، اور وہ بھی انہوں نے اپنی کسٹڈی میں، اپنی حراست میں 12 گھنٹے اس کو اپنے پاس رکھ کے اس کے منہ میں لقمہ ڈال کے اس سے بیان دلوایا ہے، اس کی قانون شہادت میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہی حدیث صحیح مسلم میں 4471 نمبر آئی، 4470 بھی ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 2321 نمبر۔ امام بخاری، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں نے اس کا باب باندھا ہے کہ بینہ مدعی نے دینی ہوتی ہے اور قسم مدعا علیہ نے دینی ہوتی ہے۔ بینہ یعنی ایویڈنس، پروف، ثبوت، کوئی اس پر شہادت اور گواہی پیش کرے۔ مرزا جیلمی کے مدعی کے پاس کوئی ثبوت، پروف اس پر موجود نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 3 پر اس حدیث کو ایکسپلین کرتے ہوئے، شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ قَاعِدَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، فرماتے ہیں یہ حدیث ایک بہت بڑا قاعدہ ہے شریعت کے احکامات کے قواعد میں سے۔ فَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ إِنسَانٍ فِي مَا يَدَّعِيهِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ، کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی کے محض دعوے کی بنیاد پر کسی کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا، بل يحتاج إلى بينة،
بلکہ اس کا قول دلیل اور بینہ اور پروف ایویڈنس کا محتاج ہے، اور تصدیق المدعی علیہ، یا مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ خود اس بات کا اقرار کرے اور اس کی تصدیق کرے۔ تو مرزا کا مدعی اس پر دلیل نہیں پیش کر سکا۔ اور آخری حوالہ امام ابن دقیق العید اپنی کتاب شرح الاربعین حدیث نمبر 33 کے تحت صفحہ نمبر 109 پہ لکھتے ہیں ھذا الحدیث اصل من اصول الاحکام، یہ حدیث جو ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ حدیث اصول احکام میں سے اصل ہے، وَأَعْظَمِ مرجع عند التنازع والخصام، اور لڑائی جھگڑے کے وقت یہ بہت بڑا ایک مرجع ہے، اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ وَيَقْتَدِي أَلَّا يُحْكَمَ لِأَحَدٍ بِدَعْوَاهُ، اور یہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ محض کسی کے دعوے کے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے دعوے کے بعد اس سے دلیل پوچھی جائے گی۔ مرزا جیلمی کا مدعی یہ تو اقرار کر بیٹھا کہ میرے پاس کوئی پروف ایویڈنس ثبوت نہیں ہے، اب رہ گئی مدعا علیہ کی بات، میرے خلاف دعویٰ کیا تھا، تو شرعی طور پہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس قضیے کو سنا، اس مسئلے کو سنا، اور کئیوں کی ہمدردیاں مرزا جیلمی نے لی، جہاں تک تھا قانونی اور لیگلی حوالے سے اپنا جو ہے وہ صفائی پیش کرنا وہ بحمد تعالیٰ نے پیش کی، اور پولیس نے مجھے بے گناہ قرار دیا۔ اب رہ گیا مسئلہ عوام کی عدالت میں، تو میں حلفاً قسماً واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ ملزم مدثر اشرف کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی ریلیشن نہیں تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی ٹیلی فونک رابطہ، نہ اس کے ساتھ کوئی واٹس ایپ کے تھرو رابطہ، نہ اس کے ساتھ کوئی پہلے ملاقات، نہ کسی قسم کا کوئی تعلق، اور نہ اس طرح کے کسی اقدام کو میں جائز سمجھتا ہوں، اور نہ کبھی اس طرح کے کسی اقدام کی میں نے کبھی کوئی جو ہے نا وہ حمایت کی ہے۔